बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, वक्त तेज़ी से बदल रहा है, हालात तेज़ी से करवट ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे रवां हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम रहेगा। नाज़रीन, आज जिस तरह आपने देखा कि कमांड की तब्दीली हुई और उसके साथ ही जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कमांड संभाल ली है और अपना कमर जावेद बाजवा साहब अब रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं और उसके साथ ही जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कहलाए जाएंगे। और उनके दिल में इतनी नफरत थी कि आज वो कमान की तब्दीली की तकरीब में भी शरीक नहीं हुए। और इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब की जो लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल है और ये कहाँ पहुँचेगी उस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अभी तक पीटीआई की नज़रें क्यों गड़ी हुई हैं और क्यों इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया जा रहा है कि वो इनकी खातिर कब जो है वो आगे आए और इनकी खातिर मुदाखलत करें। मतलब हैरत होती है। तो नाज़रीन, आइंदा हफ्ते इमरान खान एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कमान संभालने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ अपना नेब को, एफआईए को, इलेक्शन कमीशन और अदलिया को और तमाम जो मुतालिका इदारे हैं उनको बिला तफरीक एहतसाब की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उसमें नाज़रीन ये भी होगा कि इमरान खान के असासों की मुकम्मल छानबीन, इलेक्शन कमीशन के जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी इलीगल फॉरेन फंडिंग केस में, उस पर मुकम्मल अमल दरामद। और इसके अलावा बरतानिया से मिलने वाले 50 अरब रुपए जो हुकूमत पाकिस्तान ने मलिक रियाज के सुपुर्द कर दिए थे, उसके हवाले से भी इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और उसी कार्रवाई तेज करने की हिदायत कर दी गई है। तो नाज़रीन, कल तक इमरान खान की जो नेपीज चेंज करते थे या जो इमरान खान के सामने शील्ड बने हुए थे, यहाँ तक कि इमरान उन्हें गाली देता था, यहाँ तक कि इमरान उन्हें गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर और मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि इस तरह तक के अलकाबात से हमारी जो फौजी क़यादत थी उनको नवाजता रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की तरफ से। नाज़रीन, एहसान फरामोशी, जिस तरह मैंने इससे पहले वाली व्लॉग में कहा था कि एहसान फरामोशी की हद होती है, और वो वीडियो भी आप आगे देखेंगे कि जिसमें आप देखेंगे कि अपना फवाद चौधरी किस तरह अपना जनरल कमर जावेद बाजवा के एहसान का कर्ज चुका रहे हैं। अच्छा जोई साहब, ये बताइएगा, कल स्टिक की चेंज होना है, स्टिक ने आर्मी चीफ को स्टिक दे दिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हो? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह आजम सवाती के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसी तरह शहबाज गिल के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया जा चुका है और मुमकिन है कि 1-2 रोज में शहबाज गिल एक बार फिर जो है वो एफआईए की तहवील में हो और एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। नाज़रीन, जो इमरान खान के स्टेटमेंट सामने आए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई के मामले पर जो है गौर किया जा रहा है। और अब देखना यह है कि इमरान खान किस तरह खुद को बचाते हैं, क्योंकि उनको बचाने वाली शील्ड अब उसके सामने नहीं रही। तो नाज़रीन, आपको पता है कि अपना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ये वो शख्स था जिसने इमरान खान को कहाँ कहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया, और इससे मुतालिक जो है वो अहम इंकशाफात हो रहे हैं। मतलब इस तरह के इंकशाफात हो रहे हैं, हैरत हो रही है कि प्रोजेक्ट इमरान जो 2011 में शुरू किया गया था, उसके बाद जो है वो 2 साल कबल यानी 2019 में ये तय किया गया था कि जो है वो अपना वक्त से पहले ही मार्च या अप्रैल में 2022 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से
استعفا لے کر اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کروا دیا جائے گا، اور اس کے بعد انتخابات میں جس طرح پہلے 2018 میں فیض حمید نے کارنامہ انجام دیا تھا، پاکستان کی سیاست کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی اور اداروں کے کردار کو اس نے مسخ کر دیا تھا، اور مطلب اندھے بھی یہ سمجھ سکتے تھے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ریگنگ ہوئی اور کہاں کہاں نتائج تبدیل ہوئے اور کہاں کہاں کیا نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کروا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات ہوں گے اور عمران خان کو 2/3 کے ساتھ واپس لایا جائے گا، یعنی 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس لایا جائے گا، اور پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی جس کے تحت جو ہے وہ پارلیمانی نظام ختم ہو جائے گا اور صدارتی نظام نافذ ہو جائے گا۔ مطلب عمران خان نے اتنی بڑی پلاننگ، اتنی بڑی سازش کر رکھی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس حقیقت کو جانتے تھے، اور وہ اتنے بے بس تھے کہ جو انہوں نے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کی جو پہلی سمری ارسال کی تھی، اس میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کا نام تک شامل نہیں کیا تھا۔ تو ناظرین بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے ٹوٹل تبدیل ہو چکی ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کا وقت آیا چاہتا ہے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی اہلیہ پنکی پیرنی، یعنی جس کا نہ کوئی جادو چلا، نہ ٹونا چلا، نہ مطلب نہ چلے چلے، کچھ بھی نہیں چلا، اور چلا تو یہ چلا کہ عمران خان جو ہے وہ ٹانگوں میں گولیاں چھپا کے اور جو ہے وہ شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی زیر نگرانی اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں ہر لمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ہے وہ قیادت کے درمیان مذاکرات ہوئے، یعنی آصف علی زرداری کی ہدایات پر یہ مذاکرات ہوئے، اور اس کے علاوہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں اپنا حمزہ شہباز صاحب، انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے مذاکرات کیے ہیں، اور جو ہے وہ انتہائی اہم طرح سے معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی پنجاب جمعرات کو جو ہے وہ لاہور پہنچنے کی انہیں ہدایت جاری کر دی گئی ہے، یعنی پی ٹی آئی کی طرف قیادت کی طرف سے پنجاب کے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں ان کو جمعرات کو لاہور پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے، اور انہیں بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور جمعے کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، اور اسی طرح پی ایم ایل کیو کے اراکین اسمبلی کو بھی لاہور سے باہر نہیں مطلب جانے سے روک دیا گیا ہے، اور جمعے کو وہ ہر صورت میں لاہور میں رہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نون لیگ نے بھی اپنے تمام اراکین کو بلوا لیا، اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دیتا چلوں کہ آج لاہور میں، یعنی آج لاہور اور گجرانوالہ کے جو اراکین ہیں پنجاب اسمبلی ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، انہوں نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہے، اور نو کانفیڈنس موشن جو تحریک عدم اعتماد جو تیار کر لی گئی ہے اس پر ان سے دستخط کروائے گئے ہیں، اور باقی جو اضلاع کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان سے بھی کل تک یہ دستخط کا مرحلہ مکمل کر لیا جائے گا، اور کل کسی بھی وقت تحریک عدم اعتماد جمع ہو سکتی ہے، یعنی کل کسی بھی وقت مطلب یہ ہے کہ اب جس طرح پرویز الہی اسمبلی کو بچانے کے لیے انہوں نے کنٹینیو بجٹ اجلاس جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین یہ حیرت کی بات ہے کہ جولائی میں بلائے جانے والا اجلاس اگست، سپتمبر، اکتوبر اور نومبر مسلسل جاری ہے، اور پنجاب کا بجٹ ہے کہ منظور ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فواد پرویز الہی کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ جب تک اسمبلی ان سیشن ہوگی تب تک اسمبلی تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ تاہم اس وقت جو نئی صورتحال بنی ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق پرویز الہی یہ چاہیں گے کہ کچھ بھی ایسا ہو تاکہ ان کی جان چھوٹے عمران خان سے۔ تو ناظرین جس طرح میں نے ابتدائی میں آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کی آنکھیں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہیں، اور وہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے مطلب ہلچل کے جو ہے وہ موومنٹ کے منتظر ہیں، اور اب بھی وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہدایات اور احکامات کے منتظر ہیں۔ تاہم انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے دروازے مستقل بند کر کے تالے لگا کے چابیاں کنویں میں پھینک دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب چاہ کے بھی وہاں سے
کوئی مدد نہیں ملنے والی، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا جو ہے وہ اعظم سواتی کی گرفتاری کے حوالے سے فواد چودھری نے آج میڈیا سے ٹاک کی تھی، اور بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا جھکنے والے نہیں ہیں، نئی اداروں کی ڈسپنسیشن آئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غور کریں۔ پچھلے 7 مہینے سے کی جو پالیسیز ہے ان کا بوجھ آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے، اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے 7 مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے۔ یہ نواز شریف اور زرداری کے سیاسی لاشیں اٹھا کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر رہی ہے کہ آپ یہ وزن اٹھا نہیں سک رہے۔ پاکستان کے عوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں، اس پالیسی کو بدلا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے بہرحال فیصلہ کیا ہے اعظم سواتی صاحب کے معاملات کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جمعرات کو لاہور رجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا، اور سپریم کورٹ کی کانشیس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھے اور جائزہ لے، اور جمعے کو انشاءاللہ جو پاکستان کے وکلاء ہیں وہ ڈی چوک میں ایک بہت بڑا کنونشن کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس میں ہم ان معاملات کو لے کے آئیں گے، اور اسی طرح سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے اعظم سواتی کے خاندان کے پیچھے کھڑی ہوگی، ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، فواد چودھری کی اس بات چیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو وکلا ڈی چوک پر جو ہے وہ کنونشن کریں گے۔ ڈی چوک کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ذریعے سے ڈی چوک تک پہنچنا ہے، یعنی ڈی چوک تک اگر وکلا پہنچیں گے تو یقیناً پی ٹی آئی کے ورکرز بھی وہاں پہنچیں گے، اور جب پی ٹی آئی کے ورکرز پہنچیں گے تو عین ممکن ہے کہ عمران خان کی طرف سے کوئی بڑا اعلان کر دیا جائے، یعنی عمران خان کی طرف سے دھرنے کا اعلان کر دیا جائے، یا پھر ایسا اعلان کر دیا جائے کہ جس سے انتظامیہ بالکل جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ القادر یونیورسٹی جس کو اپنا ملک ریاض نے 450 کنال زمین دی تھی، اور یہ زمین انہیں دی تھی اس کے بدلے کہ انہیں 190 پاؤنڈ جو تھے وہ ملے تھے برطانیہ کی طرف سے پاکستان حکومت کو، اور عمران خان اور اس کی کابینہ نے جال سازی کے ذریعے وہ 50 ارب روپے پنکی پیرنی کے کہنے پر، پنکی پیرنی کی ہدایات پر ملک ریاض کے سپرد کر دیے گئے، اور ملک ریاض نے یہ 450 کنال زمین جو ہے وہ ان کو الاٹ کی تھی، اور یعنی القادر یونیورسٹی کے نام پر، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ہیرے کی انگوٹھی دی تھی اور ایک ہیروں کا ہار دیا تھا، اور مطلب اس حوالے سے جو ہے نیب نے تحقیقات شروع کر رکھی ہے، اور عمران خان کو 2 نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور اس کابینہ کے اس وقت جو حصہ تھے ان کو بھی نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور اس وقت جس نے یہ سارا اہم کردار ادا کیا اپنا ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کے حوالے سے وہ ہیں اپنا شہزاد اکبر صاحب، ان کو بھی نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ تاہم جو ہے وہ اب اس وقت ملک ریاض کو نوٹس جو جاری ہوا ہے اس کے مطابق انہیں 1 دسمبر صبح 11 بجے نیب آفس طلب کر لیا گیا ہے، اس نیب اسلام آباد میں، تو نیب پنڈی میں۔ تو ناظرین یہ معاملات اس وقت جو ہے انتہائی مطلب سمجھ لیں کہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پنجاب میں کوئی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اور پنجاب حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ عمران خان نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے کو طلب کر لیا ہے، اور خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہفتے کو اپنا طلب کر لیا ہے، اور پیر یا منگل کو یعنی ان اجلاسوں میں اراکین اسمبلی سے مشاورت کی جائے گی کہ استعفیٰ دیا جائے یا اسمبلی تحلیل کی جائے۔ تو ناظرین میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اگر استعفیٰ دے کر یہ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بھاری دل کے ساتھ کہ پی ٹی آئی مسلسل پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معیشت کو مطلب ایک اندھے کنویں میں دھکیل رہی ہے اور اندھے کنویں میں گرانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کوشش کے نتیجے میں
عمران خان خود اندھے کنویں کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں اور ان قریب ان کے اپنے ہی رہنما ان کو جو ہے وہ اس اندھے کنویں میں دھکا دینے والے ہیں، اور ایک اہم ترین شخصیت جو امریکہ میں مقیم تھی وہ بھی پاکستان پہنچ رہی ہے، اور ممکن ہے کہ جنوبی پنجاب میں عمران خان کے سے متعلق ایک اتنی بڑی پریس کانفرنس ہو کہ سننے والے کان پکڑے اور سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ بہرحال عمران خان کے گرد گھیرا بہت تنگ ہو چکا ہے۔ عمران خان کی نیپیاں بدلنے والوں نے اب عمران خان کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کر رہے، اور عمران خان کو جو ہے وہ اب لاوارسی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں عمران خان عقل مندی کے فیصلے کرتے ہیں، دانش مندی کے فیصلے کرتے ہیں، یا ایک اچھے سیاستدان کی طرح ایک پارلیمانی سسٹم کو بچانے کی کوشش کے فیصلے کرتے ہیں، یا پارلیمانی نظام کو مفلوج کرنے اور پارلیمانی نظام کو بے بس کرنے اور پارلیمانی نظام کو یعنی جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں یا ان کی بنیادوں میں اپنی نفرت کا تیزاب پھینکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سب چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور امید یہ ہے کہ عمران خان کوئی تو اچھا فیصلہ ایک کر لے۔ جس طرح میں نے کہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پنڈی گئے تھے حکومت سے انتخابات کی تاریخ لینے اور خود اپنے استعفیٰ کا فیصلہ کر کے واپس آ گئے۔ تو بہرحال عمران خان کی عقل مندی کا کیا کہنا، میں اس پہ مجھے لطیفہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے پر نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔